نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أبو داود. صدق رسولنا ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. معزز اساتذہ کرام، اس ادارے کے معلمین اور پیاری بچیوں، اللہ رب العزت نے رات بنائی ہے اور دن بنایا ہے۔ رات میں اندھیرا رہتا ہے اور دن میں اجالا۔ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ روم بند ہو، کمرہ بند ہو، لائٹ بند ہو تو وہاں پہ اندھیرا رہتا ہے اور وہاں جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی لائٹ جلا دو اجالا آ جاتا ہے، اب ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو کتابیں، قرآن، دعائیں، آداب، استاد کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا، یہ سب اجالا ہے، روشنی ہے۔ اور آپ اور ہمارا جو رہن سہن ہے
समाज है, सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं, जिनको नहीं मालूम ये सब चीज़ें, वो अंधेरा है, अंधेरे में है। और अंधेरा किसी को नहीं अच्छा लगता। अब आप पढ़ करके जाएंगे तो पूरे अंधेरे में आप उजाला, रोशनी, नूर और लाइट का मैसेज लोगों को देंगे, पैगाम देंगे। क्योंकि लाइट में, रोशनी में सबको अच्छा लगता है। तो जिसको दुआ याद नहीं है वो अंधेरे में है। आपने सुना दिया कि घर से बाहर निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये उजाला है, उजाला सबको अच्छा लगता है, तो सब तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी बच्ची को तो दुआ याद है। तो हकीकत में अंधेरा जिसके पास है, उजाला दे दो, रोशनी दे दो, उसको अच्छा लगता है। नमाज हम घर में पढ़ेंगे, देखेंगे माँ बाप, रिश्तेदार, कहीं से आपके रिश्तेदार आ गए, बहन आ गई, बड़ी बहन, भाई आ गए, खाला आ गई, देखा कि ये बच्ची नमाज पढ़ रही है, उसको अच्छा लगता है, तारीफ करती है। क्यों? जो नमाज नहीं पढ़ती है तो ऐसे है जैसे कि डार्कनेस, अंधेरा, गुप अंधेरा। रात को कभी उठिए, लाइट ना हो तो डर लगता है, तो डरावने माहौल में है वो। और नमाज पढ़ करके उजाला कर दिया तो पता चला कि उनको अच्छा लगता है। लेकिन अब ये उजाला इस तरह नहीं है, वरना अगर इस तरह उजाला होता तो माहौल में, घर में, ख़ानदान में, सोसाइटी में जो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर हैं, वो सब भी इसको ले लेते, पढ़ने लगते। क्योंकि वो भी तो लाइट जलाते हैं, उनके यहाँ भी तो शादी ब्याह होती है, तो वो भी तो लाइटिंग करते रहते हैं। अभी उनका त्योहार था तो कितना लाइट जला के डीजे बजा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं कि वो सब शोर शराबा और वो सब हंगामा, डीजे बजाना, ये सब अंधेरा है। अगर अंधेरे की शक्ल में दिख रहा है उजाला, लेकिन हकीकत में क्या है? अंधेरा। जैसे कोई खूबसूरत टेबलेट हो, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन वो जहर का टेबलेट हो तो देखने में क्या है? बहुत खूबसूरत टेबलेट है, लेकिन खा लिया, वो गेहूं में डालने वाली टेबलेट आता है, साफ सफ़ेद सफ़ेद रहता है, देखने में तो बहुत अच्छा है। ऐसे उनकी लाइट, उनका डीजे और उनका हंगामा, उनकी रोशनी देखने में सफ़ेद लाइट, लेकिन हकीकत में अंधेरा है। जैसे वो टेबलेट खा लिया तो पड़ जाएंगे, फिर वो दिखेगा नहीं। तीन बच्चे थे तो घर में वो टेबलेट रखा हुआ था, और उसके बाद जो है उन्होंने ले गए वो खलियान में, और उन्होंने समझा मीठी गोली की तरह था, तो उसमें से बांट लिया, तुम खाओ तुम खाओ। एक को इस्तिंजा लगी थी, इस्तिंजा करने चला, और इन्होंने खा लिया वो, और उसका हिस्सा रख दिया, उसने नहीं खाया। वो इस्तिंजा करके आया तो देखा कि ये सब लोट-पोट हो रहे हैं। अब उसको पता नहीं कि क्यों लोट-पोट हो रहे हैं, घर जाके बताया। अब घर वाले आए, देखा, तब तक तो हालत खराब, हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में ले जाते दोनों मर गए, खत्म हो गए। अब इससे पूछ रहे हैं, डॉक्टर के पास तो पहुंचे ही नहीं, इससे पूछ रहे हैं
تو یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یہاں وہ ٹیبلٹ تھا وہاں پہ رکھا ہوا، اب تو ہنگامہ ہو رہا تھا، تو لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یاد ہی نہیں. تو اس نے بتایا کہ وہ ٹیبلٹ لائے تھے، وہ مٹھی گولی تھی چاکلیٹ کی طرح، وہ بانٹا تھا. میں تو استنجا کرنے چلا گیا تھا، پیشاب کرنے. تو کہا چلو بتاؤ. وہاں جا کے دیکھا تو پتہ چلا اس کی جو ہے مٹھی گولی وہاں پڑی ہوئی تھی، اور وہی دونوں نے کھایا تھا. ختم ہو گئی. اب اوپر سے شاندار، اوپر سے اچھا، لیکن حقیقت میں وہ جان لیوا ہے، وہ اندھیرا ہے. وہ ان کی زندگی میں اندھیرا آ گیا، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ان کے بچے آف ہو گئے، چلے گئے. تو جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے دعائیں پڑھی، نورانی قاعدہ یاد کیا، اور 1 سے 12، پھر 13 سے 30 بہشتی زیور، اور جتنی بھی کتابیں ہیں آپ کتابت کرتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اجالا ہے، یہ سب زندگی ہے. لوگوں کو زندگی دینا ہے. لوگ اندھیرے میں ہیں، بھلے اجالے میں ہیں، گھر میں سب کچھ جل رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا یہ تو اصل میں موت تھی. جیسے وہ انہوں نے مٹھی گولی سمجھ کر کے کھا لیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ زہر تھا. تو اس لیے ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں. العلم نور، نالج از لائٹ. جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ روشنی ہے. جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی دینا ہے. جس کو التحیات نہیں یاد ہے وہ اندھیرے میں ہے، اس کو آپ نے التحیات یاد کرا دیا. جس کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے آپ نے سورہ فاتحہ یاد کرا دیا، وہ اندھیرے میں تھا. جس کو بیت الخلاء میں جانے کی دعا نہیں یاد ہے وہ اندھیرے میں ہے، اس کو جو ہے دعا آپ نے یاد کرا دیا. تو اب وہ زندہ رہے گا. اصل زندگی یہی ہے کہ آدمی اس اجالے میں ہو جس کو شریعت اجالا کہتی ہے، ورنہ تکلیفیں ہیں. 3 صحابی تھے، جا رہے تھے کہیں، تو ایک نے کہا کہ میں ذرا استنجا کرتا ہوں، رکے رہو تھوڑی دیر. ویٹ فار می فار اے وائل، انتظرانی لمدت قلیلۃ، تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کرو، میں استنجا کر کے آتا ہوں. استنجا کرنے چلا گیا. استنجا کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ 5 منٹ 10 منٹ اتنا ہی لگے گا. 5 منٹ 10 منٹ انتظار کیا، وہ نکل ہی نہیں رہا استنجا خانے سے. پھر اور انتظار کیا اور انتظار کیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو ان کو اب شک ہونے لگا یہ یار اندر گیا ہے، کچھ بات تو نہیں ہے. تو جا کر کے دروازے پہ کھٹکھٹایا. حضور کے زمانے میں بیت الخلاء وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن رہتا تھا کسی کسی کے گھر، ورنہ پھر میدان میں لوگ جاتے تھے. جیسے آج بھی دیہات وات میں کھلے میدان میں استنجا کے لیے جاتے ہیں. استنجا کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے اس میں علاقے میں رواج ہے کہ خواتین چلی جاتی ہیں ادھر، اور اس کے بعد سب مل کے باتیں کرتے ہیں، اس سے جو ہے بیماری آتی ہے. اور بیت الخلاء بن گیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بیت الخلاء میں بھی باتیں نہیں کرنا چاہیے. موبائل ہو گیا، بہت سارے لوگ فون آ گیا بات کر رہے ہیں، منع ہے. یہ عورتوں کو بھی منع ہے، مردوں کو بھی منع ہے، سب کو منع ہے. بہرحال ہو گئے، کھٹکھٹائے تو کچھ آواز نہیں. اب اندر ہے تو آواز آنی چاہیے، آواز تو آدمی دے گا ہی، کچھ آواز نہیں. پھر ان کا شک اور زیادہ بڑھا، یقین کے درجے میں ہو گیا کہ کوئی بات ہے کیا اندر. تو آپس میں
طے کیا کہ دروازہ توڑتے ہیں، تو دروازہ توڑا انہوں نے۔ تو دروازہ جب توڑا تو دیکھا کہ وہ ہمارا دوست جو ہے وہ مرا پڑا ہے بیت الخلا میں، مر گیا۔ اب حضور کا زمانہ تھا، مر گیا، اس کو اٹھا کے لائے ہوں گے، نہلائے دھلائے، جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن فوراً حضور کو اطلاع ہوئی، حضور کو خبر دیا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے واقعہ پیش آ گیا ہے فلاں محلے میں۔ حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 8 محلے تھے، 8 محلہ، اور 8 مسجدیں تھیں محلے کی۔ مسجد نبوی میں جو رہتے تھے قریب قریب، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، تو باقی لوگ اور محلوں میں پڑھ کر کے اپنا کام سے چلے جاتے تھے۔ تو بتایا کہ فلاں محلے میں اللہ کے رسول ایسے ایسے انسیڈنٹ پیش آیا ہے، واقعہ پیش آیا ہے، حادثہ ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہلاؤ دھلاؤ، جنازے کی نماز پڑھیں گے اور اسے دفن کریں گے، لیکن سن لو، وہ اندر جو وہ مرا ہوا ہے تو اس کو شیطانوں نے مار ڈالا ہے۔ اندر گیا تو شیطان رہتے ہیں، اندر گندی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں، تو انہوں نے مار ڈالا ان کو۔ اور میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، اس کو پڑھ لینا، تو پھر ان دشمنوں سے جو جان کے بھی دشمن ہیں، ان کی ہی دشمنی سے بچے رہو گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سیکھ لو، صحابہ نے کہا بالکل بتائیے۔ تو حضور نے بتایا کہ جب بھی بیت الخلا میں جانا یا میدان میں جانا تو تھوڑا دور ہی پہ جہاں استنجا کرنا ہے اس سے تھوڑا پہلے ہی یہ پڑھ لینا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ 1447 سال پہلے یہ دعا حضور نے صحابہ کو بتائی تھی، اور صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن ان کو بھی دعا نہیں پڑا تو شیطانوں نے جان لے لیا۔ ہم لوگ تو بہت گئے گزرے ہیں، 1400 سال بعد آئے ہوئے ہیں، تو ہم نہ پڑھیں تو اور زیادہ خطرہ ہے۔ اس وجہ سے جو دعائیں آپ نے سیکھ لیا ہے، یہ بھی دعا سیکھا ہے آپ نے، اور بے شمار دعائیں سیکھی ہیں، ان سب دعاؤں کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اندر ہلاکت کا اندھیرا ہے، ادھر آپ کی دعاؤں کا اجالا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا تو ہلاکت ختم، اب راحت، اب شیاطین حملہ نہیں کر سکتے۔ تو ان سب دعاؤں کا اس طرح فائدہ ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے کہ آپ نے جلا دیا تو آپ ہی کو صرف ملے نہیں، یہ روشنی خاندان میں بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے جلایا اور سوچا کہ اور لوگ نہ پائیں تو جو رہیں گے ان کو ملے گی یہ روشنی۔ روشنی کا کام ہی ہے اجالا دینا، تو آپ کے علم کا کام ہی ہے اجالا دینا، سب کو ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے اس کو دعا کو پڑھ لیا، کوئی بھی دعا پڑھ لیا، جیسے آپ نے دعا پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیا، تو یہ اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ آپ کو تو ملے گی ہی، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گی، آپ کے گھر والوں کو بھی ملے گی، خاندان والوں کو بھی ملے گی، اور آپ نے ارادہ کر کے نام لے کر کے پہنچا دیا تب تو پوری امت کو ملے گی۔ اس کو کہتے ثواب پہنچانا، اشارے ثواب پہنچا دیا، اور ثواب جو ہے پہنچتا ہے
आप सोचे कि एक पारे का सवाब हमने पढ़ करके ले लिया तो दूसरे को क्यों दें? नहीं देंगे। ऐसा किसी को ख्याल आ सकता है तो उसको ये समझना चाहिए कि अपने दूसरे को देने के बाद भी अपने पास रहता है, जाता नहीं है। और उसको समझने के लिए ऐसे जैसे मोबाइल में मैसेज लिखा, मोबाइल में मैसेज लिखा, मोबाइल तो यहाँ चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन घर और जाते होंगे तो देख लेते होंगे मोबाइल कैसे होता है, क्या होता है, मैसेज कैसे आता है। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है कि हर कान उससे मानूस है और हर आंखें उसको देख चुकी हैं और उसकी ऊपर की चीज़ें सबको मालूम है। अंदर की चीज़ें जो गुनाह है वो शैतान आकर के, वो मुअल्लिमुश्शर है शैतान, वो आके बताता रहता है। तो घर पे उसका मौका ना दे। तो मैसेज है, मैसेज हमने मोबाइल में लिखा, तो उसके बाद वो मैसेज हमने 10 सतर का मैसेज लिखा और लिखने के बाद अपने साथी को, सहेली को, अपनी माँ को फॉरवर्ड कर दिया, भेज दिया। तो अपने पेरेंट्स को, अपनी वालदा को, अपने साथी और सहेली को कहा मोबाइल खोलो जरा, खोला उसने मोबाइल तो उसमें मैसेज मौजूद है पूरा। और अपने मैसेज अपने खोले, यहाँ से तो चला गया फिर भी यहाँ है क्यों? यहाँ से जब चला गया तो यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए ना, स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि चला गया ना। तो यहाँ से चला गया और दिख रहा है और उससे पूछ रहे मैसेज मिला, डिड यू फाइंड माय मैसेज, मेरा पैगाम तुमको मिला? हाँ पूरा मिला। कैसे उसमें से चीर करके गया है, उसके हर हर्फ के अलग अलग अज्जा बने, और पता नहीं कैसे बने, अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अल्लाह ही ने स्क्रीन बनाया, अल्लाह ही ने वो सारा सामान बनाया। लोगों ने उसको, उसकी जो है चिकनाई है, उसका जो काम है मशीनों से किया, तो मशीन भी अल्लाह ही ने बनाया, दिमाग भी अल्लाह ही ने बनाया, तो हकीकत में अल्लाह ही ने बनाया। आप पढ़ते हैं तो कहते हैं हमारे हज़रत ने पढ़ाया, तो ऐसे ही हम जो कुछ भी करते हैं हकीकत में अल्लाह ने दिया है, सब वही वास्ता होता है। टोटी से वजू करते हैं तो कहते हैं वो टंकी ने दिया पानी, और ये भी कहते हैं टोटी में पानी आ रहा है, हाँ आ रहा है, चलो चलो इस्तिंजा करने चलो, वजू करने चलो, टोटी में पानी आ रहा है। लेकिन जब गौर करते तो कहाँ से आ रहा है? वो टंकी से आ रहा है। तो अब वो मैसेज वहां पहुंच गया और यहाँ भी मैसेज मौजूद है। तो ऐसे ही एक पारा पढ़ा तो एक पारे का जो सवाब है वो पूरा अपने पास है, और दूसरे को दे दिया तो उसके पास भी उसमें से कट करके चला गया। और मैसेज ग्रुप में है, ग्रुप में 10 लोग हैं, डाला और उसके बाद 10 को फोन करके पूछिए मैसेज मिला, डिड यू रिसीव माई मैसेज, मेरा पैगाम मिला? तो 10 को फोन कीजिए, 10 कहते हैं हाँ हाँ मिला, मिल गया मिल गया मिल गया। और अपना मोबाइल देखिए इसमें है, खत्म हो जाना चाहिए। कितने उसके अज्जा बनाए होंगे, उस हर्फ के 10 के कितने टुकड़े बनाए होंगे, तो मर जाना चाहिए, एक हर्फ भी नहीं रहना चाहिए। आप कागज लेके टुकड़े कीजिए तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ 10 को मैसेज पहुंच गया और अपने मोबाइल में भी मैसेज मौजूद है। तो एक पारा हमने अपने घर के सब लोगों को भेज दिया, 10 लोगों को भेज दिया। जितने घर में जितने लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, ममानी, पोपी, सबको भेज दिया। तो सोच रहे यार मेरा पारा सब 10 लोग ले लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा इंसान का ख्याल आता है। लेकिन अल्लाह ने ये सब चीज़ें ईजाद करवा के और सबको बता दिया कि नहीं, मिलता है, तुम्हारे पास रहता है, जाता नहीं है। 10 आदमियों को सवाब पहुंचेगा और तुम्हारे पास भी उसका सवाब मौजूद रहेगा। ऐसे वो 10 शुक्रिया भी अदा करेंगे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये बात बता दी, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपका।
تو اس کا جو شکریہ ہے وہ بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ ہم نے ایک پارہ پڑھ کے 10 آدمیوں کو ایک ایک پارے کا ثواب پہنچایا، تو اپنا جو ثواب ہے اس کے بعد ان کو ہدیہ دینے کا ثواب الگ سے ملتا ہے، 10 ہدیہ الگ سے آتا ہے کہ ان کو ہم نے پہنچایا، ان کے ساتھ احسان کیا تو اس احسان کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور 10 کو نہیں بھیجتے ہم لوگ، کس کو بھیجتے ہیں؟ تو اے اللہ اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں اس کا ثواب سب کو پہنچا دے، تو کب سے دفن ہو رہے ہیں۔ تو اسی جیسے میسج ہے، اگر 1,00,000 لوگ گروپ میں ہوں یا 3-4 گروپ ہے، اس میں دیکھا جائے تو 1,00,000 لوگ ہو جاتے ہیں، تو سب کو میسج پہنچ جاتا ہے، اور سارے میسج کو چیک کیجئے تو اس میں کوئی حرف، کسی حرف میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، پورا میسج رہتا ہے۔ ایسے ہی اپنے 1,00,000 لوگوں کو ثواب پہنچا دیں گے، ایک پارے کا سب کو پہنچ جاتا ہے۔ اور بھی بڑھا دیجئے، اور بھی جتنے گروپ ہے دنیا میں، جتنے گروپ چل رہے ہیں سب میں ڈال دیجئے تو سارے انسانوں کو پہنچ جائے گا۔ 8 بلین انسان ہیں اس وقت دنیا میں، تو 8 بلین کو آپ پہنچا دیجئے، پہنچ جائے گا۔ اور 8 چوک 32 بلین فرشتے ہیں، سب لکھ لے رہے ہیں، کندھے پہ بیٹھے ہیں، تو 32 بلین فرشتے بھی فٹافٹ لکھ رہے ہیں سوال، اس نے اس کو اِسالے سوال کیا، پہنچایا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ تمام مومنین مومنات کو پہنچے، اور چونکہ بلین میں انسان ہیں، کافر ہیں، تو کافروں کو ثواب پہنچانا نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا جب تک زندہ تھے جب تک کرنا ہے، بقیہ اس کے بعد نہیں۔ لیکن جتنے مومنین مومنات ہیں ان سب کو جو ہے ہمارا ثواب پہنچ جائے گا۔ اب یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پھر کیا ہوگا، کیسے پہنچتا ہے، کیسے جو ہے استاد لوگ کہتے ہیں کہ تم پڑھو گے تمہارا ثواب و فائدہ ماں باپ کو پہنچے گا، پہنچتا ہے، ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ 2 یتیم بچے تھے، قرآن شریف میں ہے، 2 یتیم بچے تھے، اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچ گئے، اور بہت بھوکے تھے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، تو مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے، پردیسی کو، یہ اخلاقی فریضہ ہے، ان لوگوں نے منع کر دیا، ہم لوگ کسی کو نہیں کھانا وانا کھلاتے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک دیوار تھی ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، وہ اٹھا کے سیدھا کر دیا، خضر علیہ السلام سیدھا کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، جمہور صوفیہ کے نزدیک خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جو بھی ہو، بہرحال ایک علمی بات ہے، کنارے ذہن میں رکھے رہے، یاد کیجئے۔ تو صوفیہ کا قول یہ ہے، صوفیہ جمہور صوفیہ، اور حضرت تھانوی محدثین میں بھی ہے، فقہا میں بھی، صوفیہ میں بھی ہے، حضرت تھانوی کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ تو جیسے ابلیس زندہ ہے، ابھی نہیں مرے گا، اس کے بچے مرتے رہتے ہیں، ان کے ابھی شادی بیاہ سب ہوتی رہتی ہے، نکاح شادی بیاہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مسجد وغیرہ میں آتے ہیں، ان کے چیلے چاٹے سب آتے ہیں، بیت الخلاء وغیرہ میں آتے ہیں، خالی جگہ میں آتے ہیں۔ خالی کمروں میں آپ لوگ جائیں تو اکیلے مت جائیں، کسی کے ساتھ جائیں، اور اکیلے اگر کبھی جانا ہوا تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو آپ کو اساتذہ نے سلام سکھایا ہے، اس سلام کو کر لیا کریں۔ تو اس میں کیا ہوگا، السلام علینا، تو اس میں جو غلط قسم کی روحیں ہیں، یعنی یہی شیاطین ہیں، تو ہمارے اوپر سلامتی ہو ان لوگوں سے، اب یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں پہ فرشتے وغیرہ بھی ہیں، اور نیک جنات ہیں جو نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو ان پر سلامتی ہو۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ لوگ ہماری طرف سے، اگر وہ ہم کو تکلیف پہنچانا چاہے تو وہی لڑتے ہیں ان سے، یعنی اللہ نظام بناتا ہے ہماری حفاظت کا۔ دعا تو چھوٹی سی ہے لیکن حفاظت
اس طرح ہوتی ہے. جیسے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا تو چھوٹی ہے لیکن جان کی حفاظت ہوتی ہے. ایسے ہی چھوٹی جگہوں میں ایسے چلے جائیے، خالی جگہ میں، رات میں، دن میں، کبھی بھی تو یہ دعا ضرور پڑھیں، نہیں تو ساتھ میں کسی کے جائیں. بہرحال خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ دیوار کو ٹھیک کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے معاہدہ ہوا تھا، جیسے آپ کا، آپ کے ماں باپ کا معاہدہ مدرسے والوں سے ہوا ہے کہ یہ بچے اور بچیاں فلاں فلاں کام نہیں کریں گی، باہر نہیں جائیں گی، فلاں جگہ نہیں جائیں گی. یہ سب معاہدہ جو ہوتا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے نکالا گیا ہے. سب شریعت ہے، الگ سے نہیں کچھ ہے. اس کو ہم شریعت سے الگ مانیں، یہ بھی دین ہے اپنا. تو موسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ یہ ہوا تھا، خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ بولنا نہیں، میں جو کچھ کروں بولنا نہیں. لیکن ویسے ہونا چاہیے کہ جو ہے اونچے مقام والا خضر علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر کے تکوینی امور انجام دیتے ہیں. جو شریعت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تکوینی امور ہے. جیسے قرآن شریف باہر رکھا ہو اور بارش برس رہی ہے، تو وہ بارش برس رہی تو قرآن شریف پہ پانی کیوں گر رہا ہے؟ آپ گرائیں گے تو منع ہے، بے ادبی کر رہے ہیں، اس کے کاغذ کو خراب کر رہے ہیں. لیکن ادھر سے بارش برس رہی ہے، وہ فرشتے ہی اللہ ہی کے حکم سے برسا رہے ہیں، کیونکہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ، بارش کا جو قطرہ ہے، ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اترتا ہے. ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. جہاں پہ بارش رکھنا ہے وہ فرشتہ وہاں جا کے رکھتا ہے. کتنے فرشتے ہوں گے؟ مشکات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مخلوق جو ہے فرشتوں کی بنائی ہے. سب سے زیادہ مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں. ہم لوگ یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور لکھا ہے اس میں کہ ایک سوئی کے برابر، ایک سوئی کے جرم عبرتن، ایک سوئی کا جسم، اس کے برابر بھی زمین میں جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہو. آپ نے سنا ہوگا آسمان میں بہت فرشتے ہیں، وہ ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہ بات نہیں کسی نے بتائی ہے، بتانے کا موقع نہیں رہتا. لیکن کتاب میں لکھا ہے، جیسے وہ لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے. تو سب سے زیادہ فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق میں، سب سے زیادہ فرشتے ہیں. تو فرشتے اس طریقے سے رہتے ہیں. بہرحال ایسا خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم بولنا نہیں، اسی لیے کہ بعض بات ہو سکتا ہے تمہارے جو ہے جو شریعت ہے، دین ہے، اس کے خلاف ہو، پھر بھی بولنا نہیں. چنانچہ وہ یہ شرط لگائی تھی، جیسے کبھی کبھی آپ سے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو محترم صاحب پکڑتے ہیں، کیوں آپ نے بولا؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی معاف کیجیے، یہی طریقہ ہے اس کا. ابا کے سامنے، امی کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ معاف کیجیے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے معاف کرنے کا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، 10 20 سال کیا ہوتا ہے، ایک آدمی امامت کر رہا ہے، کوئی نیا جو ہے ٹرسٹی آ گیا اور اس کے بعد کوئی بات ہم نے بول دیا، 20 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، بچے ہیں، بال بچے ہیں، سب لوگ ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ بول دیا، وہ بگڑ گیا کہ مولانا صاحب آپ نے کیوں بولا؟ کو کہ ٹھیک ہے نہیں بولیں گے، اتنا جملہ کہنا، ٹھیک ہے نہیں بولیں گے. حکمت سے بعد میں اس کو شیشے میں اتاریں گے. لیکن ہم لوگ یہی موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے تو 20 سال کی نوکری چلی جاتی ہے، بچے پریشان، ہم پریشان، صرف ایک تکبر کی وجہ سے. وہاں پہ تکبر رہتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا خاندان نقصان اٹھاتا ہے. 35-40 ہزار کی بعد میں اماموں کی تنخواہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات کے اوپر بات بگڑ جاتی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں کھڑی کر دیا؟ 2-3 دن سے بھوک لگی ہے، کم سے کم مزدوری لے لیتے، پیسہ لے لیتے. آپ نے دیوار
کیوں جو ہے بغیر پیسے کے وہ کر دیے؟ بھوک لگی کیسے کھائیں؟ یہ لوگ کھانا بھی نہیں کھلا رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے کیوں بولا؟ میں نے کہا تھا نہیں بولنا، کیوں بولا آپ نے؟ کہا کہ ٹھیک ہے معاف کیجیے، اور آپ نے کہا تھا کہ اب آپ کے پاس سے میں الگ ہو جاؤں گا، تو یہ تیسری مرتبہ ہے، آپ الگ بھی کر دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک احسان کیجیے کہ مجھ کو بتائیے یہ سب باتیں میرے حساب سے شریعت کے خلاف تھی، یہ سب باتیں بتائیے۔ تو اس میں دو واقعہ اور ہے، دو جگہ وہ نہیں بتا رہا، صرف جو یہاں بات ہے تیسری دیوار کو سیدھی کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اصل میں اس میں جو دیوار گر جاتی تو نیچے جو ہے سونا چاندی بہت ہے، اور وہ گر جائے گا تو یہ نالائق انطاکیہ گاؤں والے سب خزانہ لوٹ لیتے اور ان بچوں کا نقصان ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو کیا پڑی ہے، ہونے دیجیے نقصان۔ تو کیا کہا قرآن میں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو بچے ہیں ان کے ابا نیک تھے، تو اس نیکی فارورڈ ہو رہی ہے، اس کا اجر ثواب، اس کی لائٹ، اس کی روشنی۔ آپ لوگ جو یہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اماں ابا دادا دادی کسی نے کچھ نیک کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے اب وہ روشنی پھر سے رینیو ہو کر کے آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ پڑھ لکھ لیں گے تو آپ کی روشنی آگے بڑھے گی، خاندان میں جائے گی، وہاں جائے گی، بڑھے گی۔ قرآن یہ کہہ رہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو یہ آپ معمولی نہ سمجھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر کے بخاری لکھ کر کے چلے گئے، ان کی امی قبر میں سو رہی ہیں، اور پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں عالم بننے کے لیے بخاری پڑھائی جاتی ہے، بخاری ختم ہوتی ہے، بخاری کا کتنا ثواب بنتا ہوگا۔ تو وہ پورا ثواب ان کی والدہ کو قبر میں پہنچ رہا ہے، اور ان کی قبر روشن ہو رہی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ وہاں سے کھڑکی جو کھلی ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں جنت سے آ رہی ہیں، وہاں بھی جو بھی جیسے زندگی ہو، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، ایک دنیا ہے، اس دنیا میں۔ اور حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کو قبر میں، مسلمان ہو نیک ہو، تو اس کو قبر میں جتنی بڑی یہ دنیا ہے اکیلے اس کو قبر میں جگہ ملتی ہے، اکیلے۔ آپ سوچے ہوں گے یعنی کتنی بڑی کہاں جگہ پاتے ہیں، اس موبائل میں 20 جلدیں کیسے لے آتے ہیں، کہاں جگہ ہے؟ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے، مطلب یہ سب چیزیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف ہے، پورا قرآن 6236 آیتیں اس میں ہے، ایسے الٹا الٹ بھی گیا، وہ دونوں حروف کیوں نہیں ملتے؟ پورا الٹتے جائے، کیا ہے کچھ الٹ بھی نہیں رہا ہے، اور اوپر سے ہم نے اسکرین کے اوپر اور بھی ایک لگا رکھا ہے۔ تو کبھی غور کرنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں وہ بھی فیکٹ ہے، بہرحال جیسے ہے اللہ نے جیسے بھی کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، کیونکہ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن سب ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، پوری دنیا مان رہی ہے ہاں ایسا ہو رہا ہے، اس میں ایسے الٹی ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ 20 جلدوں کی کتابیں ہیں جس میں جو ہے لاکھوں صفحات ہیں، سب اس میں ہے، چاہے جو کھولیے، ایک حرف دوسرے حرف سے نہیں ملتا، ایک نقطہ دوسرے نقطے سے نہیں ملتا۔ تو بخاری شریف لکھ کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ثواب پہنچ رہا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی کی بہن، آپ سب لوگ ایک دوسرے کی بہن ہیں، انما المؤمنون اخوہ وانما المؤمنات اخوات، وہ اسی میں ہے، وہ اسی میں ہے، کیونکہ آدمی اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو یہ ہے ساری عورتیں بھی مراد ہیں اس کے اندر۔ کیوں مراد ہے اور کیوں ان کو ذکر نہیں کیا؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پردہ رہے. آپ سب لوگوں کو پردہ کا حکم اسی لیے ہے کہ ہر جگہ قرآن شریف یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ یا ایھا النسوۃ اللاتی اقمن الصلاۃ نہیں ہے. ایک آدھ جگہ عورتوں کو اشکال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. پتہ چلے کہ ہر جگہ. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہماری بچیاں ان کو چاہیے کہ پردہ کریں. نظر کا پردہ، بدن کا پردہ. اور پردے کی بات آ گئی ہے تو آپ سب لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں کہ 2 طرح کا پردہ ہے. ایک پردہ پورے بدن کا ہے، پورے بدن کا ہے. جب آپ لوگ اور بڑی ہو جائیں گی تو ابھی اللہ نے بچا رکھا ہے کہ چلو ابھی نماز کو سیکھیں. 8 سال کی ہو جائے، 7 سال کی تو نماز کا حکم، 10 سال کی ہو جائے تو پٹائی. تو اس کے تحت ابھی 15 سال والی بلوغ کی عمر کے پہلے والے احکام ابھی ہیں، لیکن بہرحال جانے رہی کیونکہ اس کو کلیئر کٹ نہیں ہم لوگ سمجھتے. تو اس لیے 2 پردہ ہے. ایک پردہ کیا ہے؟ ایک پردہ یہ ہے کہ پورے بدن میں سے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، جس کا نام ہے حجاب. جس کا نام ہے حجاب، یعنی گھر کی چہار دیواری، آسمان، چھت، یہ ساری چیزیں ہم کو چھپائے ہوئے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدن، ناخن واخن کچھ بھی نہیں دکھنا چاہیے، والوں ہاتھ واتھ کچھ نہیں دکھنا چاہیے. یہ اصل حجاب ہے. جب کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے. ضرورت تو ہم نے بنایا ہے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ پورا کہیں اجنبی کو دکھنا نہیں چاہیے. یہ اچھی طرح ہم ذہن میں رکھ لیں. یہ حجاب اس کا نام ہے، برقع اس کا نام ہے. اب اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے اگر باہر نکلنے کی تو اصل وہی ہے. جیسے ضرورت ہے کہ ایک آدمی کا بدن دوسرے آدمی میں نہ لگے، کڈنی وغیرہ دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے اصل اس سے. لیکن ایک آدمی مر رہا ہے تو جیسے مردار کھانا حلال ہو گیا تھوڑا سا، ایسے ہی اب اس کی جان بچانے کے لیے اتنا. اصل مسئلے کے اعتبار سے اپنا جز دوسرے کو نہیں دے سکتے، لیکن اضطراری اور موت کی حالت ہے تو نکال کے دے دی اتنے. ایسے ہی اصل مسئلہ ہے پورا پردہ ہے، برقع ہے، لیکن اب باہر نکلنا پڑ رہا ہے. کوئی مر رہا ہے، کسی کی تو ہاسپٹل میں جانا ہے اور اپنے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اب جو ہے ضرورت کے اعتبار سے یہ آنکھ جس سے دکھے اسے کھول سکتے ہیں. اور بقیہ یہ موزہ اس میں ہونا چاہیے، اس میں دستانہ ہونا چاہیے، بدن کا کوئی حصہ دکھنا نہیں چاہیے. الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، اپنی ضرورت آنکھ دیکھنے کی اتنا کھول سکتے ہیں، بقیہ ابھی بھی نہیں کھول سکتے. یہ اصل سمجھ لیں گے، اللہ سے دعا کریں گے عمل کی توفیق اللہ دے گا. یہ پردہ ہوگا. اور دوسرا پردہ کیا ہے جس کا نام ہے ستر، وہ نماز والا ہے. وہ نماز والا کیا ہے؟ وہ نماز والا یہ ہے کہ نماز میں یہ حصہ اتنا کھل سکتا ہے اور اس میں بھی یہ ہڈی چھپی رہنی چاہیے، اور یہ حصہ اتنا گٹا چھپا رہنا چاہیے، یہ پنجہ کھلا رہے گا. اور یہ جو چہرہ ہے جتنا دھویا جاتا ہے اتنا کھل سکتا ہے، تھوڑی کہ نیچے ایسے رہے. یہ نماز میں اتنا کھلا رہے گا، باقی یہ سب بند رہے گا، بال وال سب بند رہے گا، یہ سب بند رہے گا. آج کل لباس چلاتے سب کھلا رہتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ یہ لباس ایسے بنا لیں گے یہاں تک رہے. اور سب یہ اس کا نام ہے ستر. آپ عورتوں بچیوں کے لیے ستر یہ ہے، مردوں کے لیے ستر یہ ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک.
تو یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ میں نے بات آئی تو آپ سب کو بتا دیں، آپ سب لوگوں کو بہت کام کرنا ہے سب میں، اس لیے سب جانے رہیں گے تو بتا سکتے ہیں اچھی طرح۔ تو یہ سطر جیسے مردوں کا سطر الگ، عورتوں کا الگ، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ چنانچہ اگر اتنا کپڑا پہن لے مرد تو نماز ان کی ہو جائے گی، سطر چھپا ہوا ہے، لیکن عورتوں کا یہ سب سطر ہے، اور ان کو انہوں نے اگر کھول دیا تو ایک حصے کا چوتھائی، مان لیا 3 چوک 12 انگل ہے، تو ایک حصے کا چوتھائی 3 انگلی اگر کھلی رہی کتنی دیر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں پہ پردے پہ بات آ گئی، اور مجھے یہ بتانا تھا کہ اپنا جو علم جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس سے پیچھے کا بھی خاندان فیض یاب ہوگا، اور آگے جو خاندان بنے گا وہ بھی فیض یاب ہوگا، اس لیے یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے، حضرت حسن بصری گھر میں وضو بنا کر کے رات میں نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل، اگر سونے سے پہلے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا نام ہے قیام اللیل، اور اگر سو کر اٹھ گئے پھر نماز پڑھی تو اس نماز کا نام ہے تہجد۔ عشاء کے بعد آپ 11 بجے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے رہے ہیں تو اس کا نام ہے قیام اللیل۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ تہجد کے قائم مقام ہے۔ مثال کے طور پر ناظم صاحب نہیں ہے، ناظم صاحب نہیں ہے، تو ان نائب ناظم صاحب ان کی جگہ کام کر رہے ہیں، تو جو ناظم صاحب کام کرتے تھے وہی نائب ناظم بھی کام کریں گے نا، وہ کام میں کوئی وہ نہیں، وہی کریں گے۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ قیام اللیل اور تہجد دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تہجد کے قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا جیسے ثواب ہے ایسے قیام اللیل کا بھی ثواب، قائم نائب ہے، نائب جیسے اصل کام کر رہا ہے نائب کام کر رہا ہے، پورا کام ویسے ہوگا، جگانا، کھانا کھلانا، یہ کرنا وہ کرنا، اصل نہیں تھا اس نے بھی کھلایا، سب کا پیٹ برابر بھر گیا، سب کا وضو برابر ہو گیا، سب کی نماز ہو گئی، اصل نہیں جیسے کہ ایسے نائب نے بھی کی۔ تو رات میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قیام اللیل 12 بجے 1 بجے سونے سے پہلے پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے بعد 10 رکعت پڑھی، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ بچے سو رہے تھے گھر پہ، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بچے گھر میں سو رہے ہیں 12-1 بجے، تو کہا کہ اے اللہ میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری نماز کا اثر ان بچوں کو ہو، سب نیک بنے، یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ آپ نے ان نمازوں میں، دعاؤں میں، دین میں، سب میں یہی اثر رکھا ہے کہ دوسرے لوگ نیک بنے۔ تو اس لیے بچیوں کو پڑھانا بچوں سے زیادہ ثواب ہے، بس اپنے کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے، تو ماشاءاللہ الحمدللہ سالوں سے چل رہا ہے، ہمارے معلمین اساتذہ قابل مبارکباد ہیں کہ یہ سب پڑھا رہے ہیں اور بڑے صبر و ضبط سے پڑھا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا ثواب اوروں کو پڑھانے سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ ان کو زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی کمائی ایک ہفتے میں 100 روپیہ ہے، اور 100 روپے میں وہ 5 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی کی ہفتے کی کمائی 10,000 ہے اور وہ ہفتے میں 500 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو یہ 5 روپیہ خرچ کرنے والے کو زیادہ ثواب ملے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ تو 100 ہی روپیہ کما رہا ہے نا، اس کے دل کو اس کو سنبھالنا زیادہ کہ 5 روپیہ خرچ کر دوں گا اور بھی جگہ خرچ کرنا اور کام ہے، لیکن کہہ رہے نہیں اللہ دے گا، یہ زیادہ اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بجائے 10,000 کمانے والے کے 500 دینا کوئی مت نہیں، اپنے پاس بہت پیسے۔ ایسے ہی بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کے حساب سے جو معلمین ہمارے ہیں ماشاءاللہ ان کو بار بار میں
मुबारकबाद देता हूँ कि ये अपने आप को जो पढ़ा के संभाल रहे हैं उनके हिसाब से इनका संभालना आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके से कि उनके हिसाब से ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से कोई काम करते करते मुश्किल आसान हो जाता है, वो बात नहीं है, लेकिन है मुश्किल, तो इस वजह से सवाब आपका बढ़ा हुआ है। और ये हजरात मददगार हो रही हैं, ये बच्चियाँ, तो इनको भी उसका सवाब मिलेगा। किसी नेक काम में मदद करना ये भी क्या है, सवाब का बाइस है। तो हमको जो बयान करना था और आपको जो सुनना था उसका खुलासा ये है कि आप जो जो पढ़ेंगे वो खुद अपना सवाब मिलेगा और पीछे भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, पूरे ख़ानदान को इसका सवाब पहुंचेगा। और आगे जो ख़ानदान बनता है, बनेगा, उनको भी इसकी बरक़ात, उसके असरात मिलेंगे। ये सोच करके आगे बढ़ते रहें और जो पढ़ा हुआ उसको भूले नहीं, उस पर अमल करें। ये आपके असातिज़ा हैं, के लिए दुआएं करें, उम्मत के लिए दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ज़रिए से दीन का काम ले लें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।